Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first-ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, gomdi.org/member. Unlock the mysteries of the spiritual realm with our course, Belief in Angels and Divine Books. This captivating course invites you to discover the fascinating world of Islamic theology, where you will explore the profound teachings about angels and sacred scriptures. In this course, you'll learn about the existence, creation, and duties of angels, gaining a deeper understanding of their integral roles in the universe. You'll also explore the history and significance of divine books, including the Quran, Torah, and Bible, while examining the logical reasoning behind belief in these divine revelations. By enrolling in this course, you'll enhance your critical thinking skills, and develop a stronger personal connection to your faith. Whether you're a devout follower seeking deeper knowledge, or simply curious about Islamic theology, this course offers valuable insights that will enrich your spiritual journey and academic pursuits. Don't miss the opportunity to expand your horizons, and deepen your understanding of these fundamental aspects of Islamic belief. Sponsor dubbing. Support the English dubbing of our episode through cutting-edge AI technology. Join us in transforming our Urdu content into English, enabling a broader audience, particularly the younger English-speaking generation, to access valuable teachings of Islamic education. Donate now, gomdi.org/sponsor. GCIL Bookstore. Explore the depths of scholarly thought at GCIL Bookstore, your gateway to a carefully curated collection of Urdu and English literature. Featuring the enlightening works of renowned scholars like Javed Ahmed Ghamdi, our bookstore offers a unique blend of knowledge and inspiration tailored to both avid readers and seekers of truth. Dive into our diverse selection and discover books that challenge the intellect and feed the soul. Shop now at gomdi.org/books. Discover the true essence of jihad in Islam with our enlightening course, What is Jihad in Islam?, presented by the esteemed scholar Dr. Shehzad Salim. The course dives deep into the core principles and ethical boundaries of jihad, unraveling its historical significance and spiritual dimensions. Join us as we explore 10 comprehensive modules covering everything from the permission for jihad and its obligations, to the ethical limits and ultimate goals. Understand the divine support, the treatment of captives, and the handling of spoils of war, all through the lens of Islamic teachings. Whether you're a student, researcher, or someone keen on deepening your knowledge, this course offers invaluable insights, dispelling myths and providing a balanced perspective on this crucial topic. Enroll now and embark on a journey to uncover the profound wisdom and nuanced understanding of jihad in Islam. Sponsor an episode. Producing, editing, and streaming each session's episode requires significant dedication and hard work. By sponsoring episodes, you're making a meaningful and enduring impact. Furthermore, you can choose to dedicate your sponsorship in honor or memory of someone special, giving a unique and personal significance to your support. Opportunities for sponsorship.
Albion episodes and response to 23-question series. Sponsor now. gomdi.org/sponsor. Ask Gomdi Live. Ask Gomdi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Gomdi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Gomdi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first-ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, gomdi.org/member. Unlock the mysteries of the spiritual realm with our course, Belief in Angels and Divine Books. This captivating course invites you to discover the fascinating world of Islamic theology, where you will explore the profound teachings about angels and sacred scriptures. In this course, you'll learn about the existence, creation, and duties of angels, gaining a deeper understanding of their integral roles in the universe. You'll also explore the history and significance of divine books, including the Quran, Torah, and Bible, while examining the logical reasoning behind belief in these divine revelations. By enrolling in this course, you'll enhance your critical thinking skills, and develop a stronger personal connection to your faith. Whether you're a devout follower seeking deeper knowledge, or simply curious about Islamic theology, this course offers valuable insights that will enrich your spiritual journey and academic pursuits. Don't miss the opportunity to expand your horizons and deepen your understanding of these fundamental aspects of Islamic belief. Sponsor dubbing. Support the English dubbing of our episode through cutting-edge AI technology. Join us in transforming our Urdu content into English, enabling a broader audience, particularly the younger English-speaking generation, to access valuable teachings of Islamic education. Donate now, gomdi.org/sponsor. GCIL Bookstore. Explore the depths of scholarly thought at GCIL Bookstore, your gateway to a carefully curated collection of Urdu and English literature. Featuring the enlightening works of renowned scholars like Javed Ahmed Gomdi, our bookstore offers a unique blend of knowledge and inspiration tailored to both avid readers and seekers of truth. Dive into our diverse selection and discover books that challenge the intellect and feed the soul. Shop now at gomdi.org/books.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ سورہ کہف کی توام سورہ ہے، یعنی دونوں مل کے ایک جوڑا بناتی ہیں، یہ ایک پیئر ہے۔ قرآن مجید نے اپنے آپ کو مثانی کہا ہے، کتابم متشابہم مثانی۔ مثانی کا مطلب ہے جس کی صورتیں جوڑا جوڑا کر کے ترتیب دی گئی ہیں۔ سورہ کہف میں وہ اعتراضات زیر بحث تھے جو اہل کتاب خاص کر نصارہ نے القاء کیے۔ اس میں اب نصارہ کے دین کو موضوع بنا لیا گیا ہے۔ وہ لوگ پیچھے بیٹھ کر جو چیزیں القاء کر رہے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ بنی اسماعیل کے ہاں بھی وہ اضطراب کا باعث بن جائے، اب یہ ضروری سمجھا گیا کہ ان کے اپنے دین کی حقیقت ان پر بھی واضح کر دی جائے اور بنی اسماعیل پر بھی واضح کر دی جائے۔ چنانچہ فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ قاف ہا یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ سورہ قاف ہا یا عین صاد ہے، سورہ کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صورتوں کے جو نام رکھے ہیں وہ حروف مقطعات کی صورت میں رکھے ہیں، الف لام میم ہا میم، اسی طرح اس سورہ کا نام ہے۔ ہم سورہ بقرہ کی ابتدا میں بیان کر چکے ہیں کہ عربی زبان کے حروف تہجی، یہ الف با، عبرانی سے آئے ہیں، اور قدیم زمانے میں جب یہ حروف ایجاد ہوئے تو ان کی صورتیں اسی طرح بنائی جاتی تھیں جیسے چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اگر جیم کی صورت بنانی ہے تو وہ اونٹ کی صورت بن جائے گی، اسی طرح اگر بے کی صورت بنانی ہے تو وہ ایک خیمے کی بن جائے گی، بیت جس کو کہتے ہیں یا گھر کہتے ہیں۔ تو وہی گویا ان کے معنی بن گئے۔ ان معنی کا لحاظ کر کے قرآن مجید سورہ میں جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں ان میں سے نمایاں چیزوں کو سورہ کا نام بنا دیتا ہے۔ یہی عربوں کا ذوق ہے، چنانچہ خود بعد میں جو صحابہ نے نام رکھے ہیں اس میں بھی اگر غور کیجئے تو یہی ملحوظ ہے۔ شاذ کسی سورہ کا نام صحابہ نے اس کے موضوع یا مدعا یا مضمون کے لحاظ سے رکھا ہے، اسی طرح کسی چیز کو علامت بنا لی ہے۔ سورہ بقرہ ایک بڑی سورہ ہے، اس میں یہود پر اتمام حجت ہوا ہے، ایک نئی امت کی تاسیس کی گئی ہے، بڑے اہم مباحث اس میں سامنے آتے ہیں، لیکن سورہ کا نام چونکہ ایک جگہ گائے ذبح کرنے کا واقعہ آ گیا ہے تو بقرہ رکھ دیا گیا، اس کا مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آل عمران کا ایک جگہ ذکر آ گیا، اسی کو نام بنا دیا گیا۔ تو صحابہ نے بھی اسی طریقے سے علامتوں پر نام رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی علامتوں ہی پر نام رکھے ہیں، لیکن اس کے لیے حروف کو علامت بنا لیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کے معنی تھے اور ان سے لوگ ان چیزوں کا ایک تصور قائم کر لیتے تھے۔
اس کی سب سے نمایاں مثال سورہ نون ہے۔ نون قدیم زمانے میں مچھلی کی صورت میں لکھا جاتا تھا، چنانچہ اس کے معنی بھی وہی ہو گئے۔ خود قرآن مجید میں سیدنا یونس کو ذوالنون کہا گیا ہے، مچھلی والا، اور جس میں اس کا ذکر ہے اس سورہ کا نام بھی یہی رکھ دیا گیا، نون والقلم وما یسطرون۔ یہ ان ناموں کے بارے میں امام فراہی کا نقطہ نظر ہے۔ اگرچہ ہر نام کی کیا مناسبت ہے اس کی تحقیق تو اب بڑی مشکل ہے، لیکن سب سے قرین قیاس زبان کے صحیح اصول پر مبنی یہی نقطہ نظر ہے۔ یہ سورہ کاف ہا یا عین صاد ہے۔ ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، یہ تیرے پروردگار کے فضل و رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا۔ ابتدا یہاں سے کی ہے، اپنے بندے زکریا پر کیا تھا، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا ذکر۔ اس پر میں نے لکھا ہے لفظ ذکر یہاں اسی مفہوم میں ہے جس میں آگے اذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ فلاں بات کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اس بات کا ذکر کرنے والا ہوں، یا میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، یا اب ہم اس بات کا ذکر کریں گے۔ تو اس کو ادا کرنے کے اردو میں بھی یہ دونوں طریقے ہیں، عربی زبان میں بھی یہ دونوں طریقے ہیں۔ یہاں ذکر کے لفظ سے اس کو ادا کیا ہے۔ یہ تیرے پروردگار کے فضل و رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا، یعنی زکریا کی تاریخ سنانا پیش نظر نہیں ہے، زکریا کی سیرت بیان کرنا پیش نظر نہیں ہے۔ اللہ کے ایک خاص بندے زکریا پر اللہ کے فضل و رحمت کا ظہور کیسے ہوا اس کو بیان کرنا پیش نظر ہے۔ تو یہ بتا دیا ابتدا میں کہ وہ کیا چیز ہے جو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ یہاں زکریا کے بارے میں کچھ کہیں گے۔ یہ تیرے پروردگار کے فضل و رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا۔ اپنے بندے زکریا، اس کی وضاحت میں نے اس طرح کی ہے کہ آیت میں لفظ عبد استعمال ہوا ہے۔ بندے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ عربی زبان کا لفظ عبد ہے۔ آیت میں لفظ عبد استعمال ہوا ہے، یہ حضرت زکریا کے اختصاص کو بیان کرتا ہے۔ یعنی یہاں یہ محض اس بات کا اظہار نہیں ہے کہ زکریا میرے بندے تھے، اس لحاظ سے تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، جنات بھی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ خاص پہلو سے بیان ہوا ہے۔ آیت میں لفظ عبد استعمال ہوا ہے، یہ حضرت زکریا کے اختصاص کو بیان کرتا ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں جس کو اللہ تعالیٰ خود اپنا بندہ کہہ کر یاد فرمائے، اس کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی صرف اس حقیقت کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے بندے زکریا کا ذکر کر رہے ہیں، بلکہ یہ بیان کرنا پیش نظر ہے کہ وہ فی الواقع ہمارا بندہ تھا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے بندوں کی حیثیت سے، اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ خود ہم بھی اس شعور کے ساتھ جئیں کہ ہم اس کے بندے ہیں۔ انسان جب اللہ کی بندگی کے شعور کے ساتھ جیتا ہے تو یہی اس کا دین میں داخل ہونا ہے۔ دین اسی حقیقت کا نام ہے۔ چنانچہ میں نے جب اپنی کتاب میزان میں دین حق کے زیر عنوان یہ بتایا ہے کہ دین اپنی پوری تصویر میں ہے کیا، تو وہاں سب سے پہلے اسی چیز کو موضوع بنایا ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے۔ وہ حقیقت عبودیت ہے، بندہ ہونا ہے، بندگی کا شعور ہے، عبادت ہے۔ اسی لیے قرآن نے سورہ زاریات میں فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو اپنے بندوں کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، ان سے مطالبہ بھی یہی ہے کہ وہ بندے بن کر رہیں۔
یعنی بندگی کے شعور کے ساتھ جئیں، بندگی کے احساس کے ساتھ جئیں اور بندگی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ یہی دین کی حقیقت ہے۔ اب یہ حقیقت ظاہر ہے، جس طرح ایک تخم ظہور پذیر ہوتا ہے تو ایک پورا درخت اس سے پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح جب یہ تخم برگ و بار لاتا ہے، کشت وجود میں برگ و بار لاتا ہے، تو پھر دین کے سارے احکام اور ہدایات اس سے وجود پذیر ہو جاتی۔ تو یہاں یہ اس پہلو سے ارشاد ہوا ہے۔ یہ زکریا کون تھے؟ ہم سورہ آل عمران کی آیت 37 کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ سیدنا ہارون علیہ السلام کے خاندان سے اور سیدہ مریم کے خالو تھے۔ سیدہ مریم سے ان کا رشتہ یہ ہے، یعنی ان کی خالہ ان کے گھر میں تھی اور یہ خود سیدنا ہارون کے خاندان سے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ سیدنا موسیٰ کی اولاد بھی رہی ہے، سیدنا ہارون کا بھی پورا قبیلہ آگے عہد بعہد بائبل میں نظر آتا ہے، بلکہ انہی کو وہ سب ذمہ داریاں دی گئی تھیں جن ذمہ داریوں کا تعلق مذہبی مراسم سے یا معبد کی خدمات سے تھا، وہ سیدنا ہارون ہی کے خاندان میں رہی ہیں۔ تو یہ سیدہ مریم کے خالو تھے۔ بنی اسرائیل میں کہانت کا جو نظام قائم کیا گیا تھا، کہانت یعنی وہ لوگ جو معبد میں خدمات انجام دیں، معاف کیجیے، وہ لوگ جو معبد میں خدمات انجام دیں وہ بنی اسرائیل کے ہاں کاہن کہلاتے تھے۔ مذہبی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے معبد میں کچھ لوگ باقاعدہ مقرر ہوتے تھے۔ یہ زیادہ تر بنی لاوی ہی میں سے مقرر کیے جاتے تھے، ان کا آگے بھی ذکر آئے گا۔ یہی قربانیاں قبول کرتے تھے، یہی مقدس کے پاس جا کر دعا کرتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی موقع پہ کوئی بشارت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی تو ان کے ذریعے سے وہ قوم کو پہنچا دی جاتی تھی۔ یہ ایک پورا نظام تھا جو ان کے ہاں قائم تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب یا اللہ کے پیغمبروں کو ماننے کے نتیجے میں جو قوم بھی وجود میں آئے گی، اس میں ناگزیر طور پر دونوں طرح کی قیادت پیدا ہو جائے گی۔ ایک وہ قیادت جو دنیا کی ہر قوم میں پیدا ہوتی ہے، سیاسی قیادت۔ اللہ تعالیٰ لوگوں میں علماء بھی پیدا کرتے ہیں، شاعر بھی، ادیب بھی، سائنسی ذوق رکھنے والے بھی۔ اسی طرح ہر قوم میں سیادت و قیادت کی صلاحیتیں رکھنے والے لوگ بھی پیدا کرتے ہیں۔ سیادت اور قیادت کی صلاحیت جن لوگوں میں ہوتی ہے، ان کو وہ یہ حوصلہ بھی عطا فرماتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر یہ ذمہ داریاں انجام دیں۔ لیکن مذہبی جماعتوں میں جیسے کہ مسلمان ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے مسلمان قوم بنی اسرائیل تھے، اس طرح کی جماعتوں اور اس طرح کی قوموں میں مذہبی قیادت بھی وجود میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ ایک کشمکش کی صورت میں بھی نکلتا ہے۔ مذہبی قیادت بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتی ہے، اور جن چیزوں کو وہ قوم کے لیے ضروری سمجھتی ہے یہ بھی چاہتی ہے کہ وہ ملحوظ رہیں۔ اسی طرح سیاسی قیادت کے اپنے عزائم ہوتے ہیں، تو اس سے ایک کشمکش بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ ان کے ہاں مذہبی قیادت ہی تمام معاملات کو دیکھتی تھی، اور بالعموم پیغمبر یہ ذمہ داری انجام دیتے تھے۔ روایت میں بھی بیان ہوا ہے نا کہ کانت تسوسہم الانبیاء، یعنی ان کی سیاست قیادت کی ذمہ داری پیغمبروں پر رہی، اور اگر کسی موقع پر پیغمبر نہیں ہے یا پیغمبر بہت بزرگ ہو گئے ہیں تو پھر ان کے نیچے ایک نیابت کا نظام بھی موجود تھا جو کہانت کی صورت میں قائم تھا۔
چنانچہ جب انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بادشاہ ہونا چاہیے، یعنی وہ مذہبی قیادت کے بجائے اب سیاسی قیادت، اور سیاسی قیادت بھی بادشاہت کی نوعیت کی چاہتے ہیں، تو بائبل میں ایک مکالمہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے جب اصرار کیا تو پھر ان کے ہاں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ مقرر کر دیا گیا، طالوت کو مقرر کیا گیا، پھر داؤد، سلیمان، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا کر دی، یعنی قیادت پھر بھی مذہبی اور سیاسی ایک ہی رہی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ان کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ صورتحال رہی۔ تو یہاں کہانت کے اس نظام کا ذکر ہے، یعنی جو پیغمبروں نے معبد بنا دیے تھے، اور ان کے ہاں تو ایک بڑا معبد تھا جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اس معبد کی خدمت جو لوگ کریں گے، جو اس کی تولیت کی ذمہ داری ادا کریں گے، اس میں مذہبی رسوم جن کی قیادت اور رہنمائی میں پوری کی جائیں گی، وہ کاہن کہلاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں کہانت کا جو نظام قائم کیا گیا تھا، اس کی روح سے لاوی بن یعقوب کا گھرانہ مذہبی خدمات کے لیے خاص۔ لاوی بن یعقوب کا گھرانہ، مختلف خاندان تھے ان کے، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ 12 خاندان تھے، تو ان میں سے جو لاوی بن یعقوب ہیں، ان کے گھرانے کو مذہبی خدمات سپرد کی گئی تھی۔ قدیم زمانے میں جب قبائلی نوعیت کا نظم ہوتا تھا تو یہی طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ ہم جب بنی اسماعیل کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہی تھا کہ فلاں لوگ بیت اللہ کی یہ خدمت انجام دیں گے، فلاں لوگ یہ خدمت انجام دیں گے، اور فلاں لوگ ہیں یا فلاں قبیلہ ہے جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری قوم کے سیاسی مسائل کو دیکھے۔ اس طرح ایک تقسیم کر لی جاتی تھی، اس میں قیادت خود بخود پیدا ہوتی رہتی تھی، اور اس کے لحاظ سے لوگ ذمہ داریاں اٹھاتے رہتے تھے۔ چنانچہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی ذمہ داریوں کو تبدیل نہیں کیا، یہاں تک کہ بیت اللہ کی مفتاح جن لوگوں کے پاس تھی انہی کو آپ نے بھی دی، اور اس وقت تک بھی وہی خاندان ہے جو بیت اللہ کا دروازہ آ کر کھولتا ہے۔ ان سے آپ نے فرمایا اور ہدایت بھی کر دی کہ قیامت تک کوئی جسارت نہ کرے کہ ان سے یہ مفتاح یا یہ چابی لے لی جائے۔ تو اس طرح کی تقسیم قدیم زمانے میں رہی۔ اس کی روح سے لاوی بن یعقوب کا گھرانہ مذہبی خدمات کے لیے خاص تھا۔ پھر بنی لاوی میں سے، یعنی جو اس گھرانے کے لوگ تھے، بنی لاوی جیسے ہم بنی آدم کہتے ہیں، پھر بنی لاوی میں سے بھی مقدس میں خداوند کے آگے بخور جلانے، یعنی جو آخری جگہ تھی جہاں پردے تنے رہتے تھے، جہاں عام لوگ نہیں جا سکتے تھے، کاہن ہی وہاں جاتے تھے، وہاں بخور جلایا جاتا تھا، ایک خاص طرح کی خوشبو جلائی جاتی تھی، وہ جلانے اور پاک ترین چیزوں کی تقدیس کی خدمت، وہاں ان لوگوں نے کچھ تبرکات بھی رکھے ہوئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں سیدنا موسیٰ کا عصا بھی تھا، ان کی پوشاک بھی تھی، اور اس طرح کی بعض چیزیں، اور تورات کی الواح بھی اس میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ تو بعد میں غارت گری ہوئی، اس میں کیا ہوا، لیکن یہی بتایا جاتا ہے، بلکہ اس کو ایک تابوت میں بند کر دیا گیا تھا، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ تو یہ لوگ آگے جا کر پاک ترین چیزوں کی تقدیس کی خدمت انجام دیتے تھے۔ یہ سیدنا ہارون کے خاندان کے سپرد تھی، یعنی بنی لاوی بھی وہاں تک نہیں جاتے تھے۔ دوسرے بنی لاوی مقدس کے اندر نہیں جا سکتے تھے، بلکہ صحنوں اور کوٹھڑیوں میں کام کرتے تھے۔ وہاں جہاں آخر میں جا کے دعا کی جاتی تھی یا قربانیاں پیش کی جاتی تھیں، وہاں تک یہ نہیں جاتے تھے، بلکہ صحنوں اور کوٹھڑیوں میں کام کرتے تھے۔ اب بھی جو جگہ موجود ہے وہاں یہود قدم نہیں رکھتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا مقام ہے جس پر عام لوگ نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ وہ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وہی صخرہ یا چٹان ہو سکتا ہے اس کے قریب ہو، اندازہ نہیں کر پا رہے، تو اس لیے ہم اس پورے احاطے ہی میں داخل نہیں ہوں گے۔
اس چیز کو وہ اس کے تقدس کے خلاف سمجھتے ہیں، وہاں تک یہ لوگ نہیں جا سکتے تھے۔ دوسرے بنی لاوی مقدس کے اندر نہیں جا سکتے تھے، بلکہ صحنوں اور کوٹھڑیوں میں کام کرتے تھے۔ سبت کے دن، یہ جو ہفتے کا دن ہے، سبت کے دن اور عیدوں کے موقع پر ان لوگوں کے ہاں ایک سے زیادہ عیدوں کا تذکرہ ہے۔ وہ بائبل میں اگر آپ دیکھیں تو کئی عیدیں مقرر کی گئی ہیں۔ سبت کے دن اور عیدوں کے موقع پر سوختنی قربانیاں چڑھاتے تھے۔ سوختنی قربانیاں یعنی جن میں قربانی کا گوشت جلا دیا جاتا ہے، اور مقدس کی نگرانی میں بنی ہارون کی مدد کرتے تھے۔ زکریا بنی ہارون کے خاندان میں سے، یعنی یہ بنی ہارون میں سے ہیں اور اس خاندان میں سے ابیہ کے سربراہ تھے، یعنی ان کی نوعیت اس خاندان میں اس طرح کی تھی۔ چنانچہ اپنے خاندان کی طرف سے یہی معبد کی خدمت انجام دے۔ معبد کی خدمت کے لیے جو خاندان مقرر تھے ان کی ذمہ داریاں قوم اٹھاتی تھی، اور ان میں سے بعض لوگ مقرر کر دیے جاتے تھے، 1 2 4 جو معبد ہی میں رہتے تھے اور عبادت کرتے یا اس کو صاف ستھرا رکھتے۔ اور جیسے کہ قرآن مجید نے بنی اسماعیل کو کہا ہے کہ میرے گھر کو ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھو، اور ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رکھو کہ یہاں نماز پڑھنے والے آئیں، یہاں طواف کرنے والے آئیں۔ اس کو تولیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ گویا متولی ہیں اس گھر کے، اس کے مجاور ہیں، اس کے متولی ہیں، ان کو وہاں سب خدمات انجام دینی ہوتی ہیں۔ تو جب اس طرح کا معبد بنایا جاتا ہے تو اس میں یہ سب چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں۔ اس وقت بھی بیت اللہ میں یہی صورتحال چلی آ رہی ہے، اس میں لوگوں کی ذمہ داریاں مقرر ہیں اور وہ ان کو انجام دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر تعارف زکریا کا میں نے کرا دیا۔ یہ تیرے پروردگار کے فضل و رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا۔ اب قرآن مجید نے بس یہاں سے بات شروع کی اور وہ اصل مدعا بیان کرنا شروع کر دیا، یعنی کس موقع کا ذکر ہے، فضل و رحمت کا یہ غیر معمولی واقعہ کس وقت ہوا جس کو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے اذ نادى ربہ ندان خفیہ، جب اس نے پروردگار کو، اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا، یعنی عبادت کے دوران میں وہ اپنے پروردگار کے سامنے سرگوشی کے انداز میں دست بدعا ہوا۔ اس نے ایک خاص دعا کی، ایک خاص خواہش کا اظہار کیا اپنے پروردگار سے۔ میں نے لکھا یعنی راز و نیاز کے انداز میں، یہ ندان خفیہ کا ترجمہ ہے، یعنی راز و نیاز کے انداز میں۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے، اس لیے کہ اسی میں بندہ اپنے پروردگار کے لیے خاص ہو کر اپنی درخواست اس کے حضور پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ چپکے چپکے اپنی بات کہتا ہے، راز و نیاز کے انداز میں کہتا ہے، جب وہ اپنے رب ہی کو سنانا چاہتا ہے، تو یہ دعا کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں تو بلند آہنگ ہو کر دعا کرنے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اصل طریقہ یہی ہے کہ اپنے رب کو پکاریے، وہ سننے والا ہو، بندہ کہنے والا ہو، اور پھر وہ اپنا دل اس کے سامنے رکھ دے۔ تو فرمایا کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا، کیا کہا؟ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اس نے عرض کیا، میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بڑک اٹھا ہے۔ یہ گویا انہوں نے بالکل آخری زمانے میں جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، پہلے اپنی ناتوانی اور اپنے ضعف کا اظہار کیا ہے۔ بندہ اب اس عمر کو پہنچ گیا ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بڑک اٹھا ہے۔ اور اب دیکھیے کیا کہا ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ پروردگار، آج کچھ مانگنے لگا ہوں اس لیے کہ تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ میں اپنے
پروردگار کی بارگاہ میں ہوں، اس سے بات کر رہا ہوں، اور پہلے ہی جملے سے گویا رحمت پر کمن ڈال دی۔ یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں نے پکارا ہو اور میں نامراد لوٹا ہوں۔ اب میں بڑھاپے میں ایک درخواست پیش کر رہا ہوں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ آگے کی آیتوں میں اشارہ ہے کہ انہوں نے یہ درخواست ہیکل میں غالباً اعتکاف کی حالت میں پیش کی۔ آگے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معتکف تھے، اور جس طرح ہم رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ 10 دن کے لیے بالعموم اعتکاف کرتے تھے۔ ان 10 دنوں ہی میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ جبریل آ کے دوبارہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح اعتکاف کی روایت کاہنوں میں بھی رہی ہے، بنی اسرائیل کے ہاں بھی تھی، بنی اسماعیل کے ہاں بھی اعتکاف کا ذکر خود قرآن میں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بارے میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرتے تھے، اور یہاں بت رکھ دیے گئے تھے بیت اللہ میں، تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا، وہاں جا کے وہ اعتکاف کر لیتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر خاص اہتمام کرتے تھے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، ان کے لیے کھانا پکایا جائے۔ تو مہینہ مہینہ بعض اوقات وہ حرا کے پہاڑ پر چلے جاتے تھے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہی کی روایت تھی، جس کو آپ نے بھی بعد میں قائم رکھا۔ آپ بھی بالعموم رمضان کے مہینے میں اعتکاف کے لیے وہاں چلے جاتے تھے۔ یہ نہ کوئی مراقبہ تھا، نہ کوئی روحانی مراتب حاصل کرنے کی کوشش تھی، یہ اعتکاف تھا جو انبیاء کی امتوں میں ہمیشہ رہا ہے۔ اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ وہ روایتوں میں کس طرح سے مذکور ہے، اس میں کیا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس وقت بھی اگر آپ حرا کے غار میں جو سامنے کی طرف روشن دان سا بنتا ہے وہاں کھڑے ہو جائیں تو آپ کو بالکل آپ کی آنکھوں کے نیچے بیت اللہ نظر آتا ہے۔ بہت صحیح جگہ کا انتخاب انہوں نے کیا تھا، وہاں جا کے بالعموم اعتکاف کرتے تھے۔ یہاں سے انہوں نے اپنی دعا شروع کی: میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے پروردگار تجھ سے مانگ کر میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ دعا دیکھیے کیا کی: مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے، میرا خاندان ہے، اس میں یہ دینی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہوں۔ میرے خاندان کے باقی لوگ ہی ہیں جنہوں نے میرے بعد میری جگہ لینی ہے، میں ان کے بارے میں مطمئن نہیں۔ میں نے وضاحت کیا، یعنی وہ دینی اور اخلاقی لحاظ سے اچھے لوگ نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایک خاندان کو مقرر کر دیا گیا ہے، ضروری تو نہیں کہ اس میں سب زکریا ہی پیدا ہوں۔ وہ دینی اور اخلاقی لحاظ سے اچھے لوگ نہیں ہیں، چنانچہ اندیشہ ہے کہ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، بوڑھے ہو گئے ہیں تو دعا کر رہے ہیں کہ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میری اور میرے خاندان کی ان روایات کو قائم نہ رکھ سکیں گے جو ہمارا اصل سرمایہ امتیاز۔ تو یہاں دعا وہ کیا کرنے لگے ہیں؟ اپنی دینی ذمہ داریوں کی جانشینی کے بارے میں اضطراب ہے۔ یہ دعا کیسے رد ہو سکتی؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، اس کے ہاں کوئی پیدائش کا امکان نہیں ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اگلی بات کہنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تمہید انہوں نے کیا خوبصورت باندھی ہے۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے یہاں تک اس درخواست کی تمہید ہے جو انہوں نے آگے پیش فرمائی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں، حضرت زکریا نے عرض مدعا سے پہلے، یعنی دعا پیش کرنے سے پہلے کیا مانگنا ہے، عرض مدعا سے پہلے اس کے لیے تمہید استوار کی ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ ایسی مؤثر تمہید استوار کی ہے
کہ اگر سوء ادب پر محمول نہ کیجیے تو عرض کروں کہ یہ خدا کی رحمت پر کمند ڈالنے والی تمہید ہے۔ حضرت زکریا نے ایک تو اپنے ضعف و ناتوانی کو سفارش میں پیش کیا، دوسرے اپنے ساتھ زندگی بھر اپنے رب کے معاملے کو کہ میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ فرماتے ہیں کہ اے رب میں کبھی تجھے پکار کے محروم نہیں رہا۔ غور کیجئے کہ جو سائل جس در سے کبھی محروم نہیں لوٹا ہے، وہ اس پیری اور ناتوانی میں، اس بڑھاپے میں، جب کہ اس کی ہڈیوں تک کی گود خشک ہو چکی ہے، اس دروازے سے کس طرح محروم لوٹایا جائے گا؟ تو یہ تمہید انہوں نے باندھی اور پھر آگے اپنی درخواست پیش کی ہے۔ اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تیمم کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تیمم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت ہے۔ اگر کہیں پانی نہیں ہے یا پانی ہے لیکن اس کا زیادہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، سفر میں ہے، کم ہے، اندیشہ ہے کہ پینے کے لیے بھی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجازت دی ہے کہ پھر تیمم کر لیا جائے۔ ہمارے دین میں طہارت کا باب اہم باب ہے، بلکہ دین کے 3 بڑے ابواب میں سے ایک ہے۔ اس وجہ سے اس سے متعلق ہر بندہ مومن کو ایسی صورت پیش آ جاتی ہے جہاں مشکلات ہوں، تو ان کا ایک حل یہ بتایا ہے کہ تیمم کر لیا جائے۔ اس سے نفسیاتی طور پر یاد تازہ رہے گی، یہاں تک کہ جب پانی مل جائے گا تو بندہ اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ یہ رعایت یا یہ رخصت کس اصول پر مبنی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو کرنا ہے اور یہی چیز ایک سنت کے طور پر جاری کی گئی ہے، تو پھر رعایت کا اصول کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے احکام دیے ہیں ان میں چند چیزیں بالکل واضح کر دیں۔ جیسے کوئی قانون، کوئی ضابطہ اگر بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں یا قواعد عامہ ہیں جو اس کے ساتھ بیان کر دیے جاتے ہیں، وہ ہر جگہ لگے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت تمہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی ہدایت نہیں ہے جس کا تحمل انسان نہ کر سکے، جس کا بوجھ انسان نہ اٹھا سکے۔ یہ اصول ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی شریعت میں کسی کو تکلیف مالا یطاق نہیں دی، یعنی ایسا بوجھ نہیں ڈال دیا کہ جس کا تحمل عورت نہ کر سکے، مرد نہ کر سکے۔ بس اتنی ہی ذمہ داری ڈالی ہے کہ عام حالات میں آپ سب اس ذمہ داری کو پورا کر سکتے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اپنی شریعت میں، ان سے استثناء استرار کی حالت میں ہوگا، یعنی آدمی کے جان پر بنائی، مال پر بنائی، یا اس کی عزت آبرو کو خطرہ لاحق ہو گیا، اس طرح کے مواقع پر اس حرام چیز کا اگر وہ ارتکاب کرتا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادات کے معاملے میں، یہ چونکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس کا تعلق حرمتوں سے نہیں ہے، اپنی بارگاہ میں حاضری کے آداب میں یا اپنے مراسم عبودیت کو ادا کرنے میں وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ بندہ غیر ضروری مشقت میں بھی پڑے۔ حرمت میں تو یہ ہے کہ استرار ہو، جان پہ بنائی، بال پہ بنائی، آبرو پہ بنائی، یہاں اس حد تک نہیں، غیر ضروری مشقت ہو جائے تو اس میں بھی رخصت دے دی گئی ہے۔ تو اس کو بھی اس طرح بیان کیا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ اپنی عبادت کے معاملے میں آسانی پسند کرتا ہے، وہ تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔
تو یہ بھی اس کی عنایت اور اس کا فضل ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ہر جگہ ملحوظ رکھا جاتا ہے، اسی کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دی، اور اسی پر قیاس کر کے، کیونکہ اللہ کے ہر حکم میں رخصت ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ اس کی پیدائش کے وقت ہی سے موجود ہے۔ ہر حکم جب دیا جاتا ہے تو وہ تکلیف مالا یطاق نہیں پیدا کرے گا، اور اسی طرح رخصت بھی اس کے ساتھ لگی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کی اجازت دی، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جرابوں پر یا موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اب تیمم کا باب ہے۔ وعن عمران قال کن فی سفر مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بالناس فلم انفتل من صلاته اذا هو برجل معتدل لم یصلی مع القوم۔ عمران کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے نماز کی جماعت کرائی، نماز پڑھائی۔ جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو ظاہر ہے کہ دائیں بائیں نظر پڑتی ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز میں شامل نہیں ہوا، وہ ایک جانب الگ سے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز ادا نہیں کی۔ فقال، تو آپ نے پوچھا، ما منعک یا فلان ان تصلی مع القوم، کیا معنی ہوا، کیا رکاوٹ ہوئی کہ تم نے لوگوں کے ساتھ مل کے جب وہ جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے نماز نہیں پڑھی؟ قال اصابتنی جنابہ ولا ما، اس نے کہا کہ مجھے جنابت لاحق تھی، یعنی وہ صورت تھی جس کے بعد غسل کیے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس کو عربی زبان میں جنابت سے تعبیر کرتے ہیں۔ نے کہا کہ میری یہ صورت تھی اور پانی مجھے میسر نہیں تھا یہاں، تو اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا علیک بالسعید فإنہ یکفیک، اس صورت میں بس پاک مٹی سے تیمم کافی تھا، یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی کہ پانی کا انتظار کیا جائے یا غسل کیا جائے، اس صورت میں بھی یہی کافی تھا۔ اس میں ذرا تردد ہوتا ہے نا، مذہبی ذہن کے لیے اس طرح کی چیز کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا کہ چلیے جی وضو کرنا تھا تو ہم نے تیمم کر لیا، اب کیا جنابت میں جہاں غسل کیے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی یہاں پر بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہاں پر بھی فإنہ یکفیک، یہ بالکل کافی تھا، تم تیمم کرتے اور نماز پڑھ لیتے۔ یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے، اور یہاں اس کا رقم 527 ہے۔ اس کے بعد ایک دلچسپ واقعہ کی روایت ہے۔ وعن عمار قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال انی اجنبت فلم اصب الماء فقال عمار لعمر اما تذکر انا کنا فی سفر انا وانت اما انت فلم تصلی واما انا فتمعت فصلیت۔ عمار کہتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا عمر بن خطاب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا۔ انہوں نے پوچھا، ظاہر ہے کہ ایک تو صحابہ کرام کو بہت سی باتیں معلوم تھیں، لیکن اب نئے لوگ ایمان لا رہے تھے، ان میں سے بعض کی اس طرح تعلیم بھی نہیں ہوئی ہوتی تھی، تو کسی نے یہ پوچھا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں اور مجھے پانی نہیں مل رہا۔ عمار نے سیدنا عمر سے کہا کہ عمر آپ کو یاد ہے نا کہ ہم بھی اسی طرح ایک سفر میں تھے، انا کنا فی سفرن انا وانتا، تو تم نے نماز نہیں پڑھی تھی، یعنی اسی طرح جنابت لاحق تھی اور تم نے نماز نہیں پڑھی تھی وہاں۔ وہ ظاہر بعد میں ان کو معلوم ہوا ہوگا، اور یہ ممکن ہے کہ جس طرح کا ذکر اس سے پہلے ایک شخص کا ہوا اس طرح کا معاملہ ان کو بھی کسی سفر میں پیش آیا ہو۔ وہ کہتے ہیں اور میں نے کیا کیا تھا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ صورتحال لاحق ہوئی اسی سفر میں، تو میں نے سوچا کہ وضو میں تو ہوتا ہے نا ہم بس اس طرح کر کے تیمم کر لیتے ہیں، تو اب مجھے غسل کی ضرورت ہے، تو میں نے زمین پر لوٹنیاں لگا دی، یعنی
जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा घोड़े लौटनियाँ लगाते हैं, उसी के लिए ये लफ्ज़ है। तो इस तरह मैंने किया और फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली। फ़ज़कर तो ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैंने आके रसूलुल्लाह से ज़िक्र किया। साफ मालूम होता है कि वहाँ हुजूर मौजूद नहीं थे, तो मैंने ज़िक्र किया तो आपने फरमाया इन्नमा काना यकफ़ी का हाकज़ा, भाई इतना ही काफ़ी था। तो फिर आपने वो तयम्मुम करके बताया कि इसके लिए ज़मीन पर लौटने की ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने फिर बताया कि हुजूर ने क्या किया, यानी सिखाया। फ़ज़रबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकफ़ैहिल अर्ज़ व नफ़ख़ फ़ीहिमा, दोनों हाथ ज़मीन पर मारे, पाक ज़मीन पर, और फिर वो कुछ गर्द लग जाता है तो वो फूंक से उसको उड़ा दिया। यानी ये नहीं है कि आपने गर्द मल लेना है तो उसको आपने उड़ा दिया, बस एक गोया अलामत है। फिर आपने दोनों हाथों से चेहरे का और हाथों का मसा कर लिया, बस यही तयम्मुम है और ये काफ़ी है। तो उस मौके पर उन्होंने बताया कि हुजूर ने मुझे ये कहा था, तो इसको भी यही बताइए कि इतना ही कर लेना काफ़ी है, इसलिए ज़मीन पर लौटनियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं। वाह खैर दावान अल्हम्दुलिल्लाह। 10 मिनट का वक्फा है। Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, gomdi.org/member. Unlock the mysteries of the spiritual realm with our course, Belief in Angels and Divine Books. This captivating course invites you to discover the fascinating world of Islamic theology, where you will explore the profound teachings about angels and sacred scriptures. In this course, you'll learn about the existence, creation, and duties of angels, gaining a deeper understanding of their integral roles in the universe. You'll also explore the history and significance of divine books, including the Quran, Torah, and Bible, while examining the logical reasoning behind belief in these divine revelations. By enrolling in this course, you'll enhance your critical thinking skills and develop a stronger personal connection to your faith. Whether you're a devout follower seeking deeper knowledge or simply curious about Islamic theology, this course offers valuable insights that will enrich your spiritual journey and academic pursuits. Don't miss the opportunity to expand your horizons and deepen your understanding of these fundamental aspects of Islamic belief. Sponsor dubbing. Support the English dubbing of our episode through cutting-edge AI technology. Join us in transforming our Urdu content into English, enabling a broader audience, particularly the younger English-speaking generation, to access valuable teachings of Islamic education. Donate now, gomdi.org/sponsor. GCIL Bookstore. Explore the depths of scholarly thought at GCIL Bookstore, your gateway to a carefully curated collection of Urdu and English literature. Featuring the enlightening works of renowned scholars like Javed Ahmed Ghamdi, our bookstore offers a unique blend of knowledge and inspiration tailored to both avid readers and seekers of truth. Dive into our diverse selection and discover books that challenge the intellect and feed the soul. Shop now at gomdi.org/books.
Discover the true essence of jihad in Islam with our enlightening course, What is Jihad in Islam?, presented by the esteemed scholar Dr. Shehzad Salim. The course dives deep into the core principles and ethical boundaries of jihad, unraveling its historical significance and spiritual dimensions. Join us as we explore 10 comprehensive modules covering everything from the permission for jihad and its obligations, to the ethical limits and ultimate goals. Understand the divine support, the treatment of captives, and the handling of spoils of war, all through the lens of Islamic teachings. Whether you're a student, researcher, or someone keen on deepening your knowledge, this course offers invaluable insights, dispelling myths and providing a balanced perspective on this crucial topic. Enroll now and embark on a journey to uncover the profound wisdom and nuanced understanding of jihad in Islam. Sponsor an episode. Producing, editing, and streaming each session's episode requires significant dedication and hard work. By sponsoring episodes, you're making a meaningful and enduring impact. Furthermore, you can choose to dedicate your sponsorship in honor or memory of someone special, giving a unique and personal significance to your support. Opportunities for sponsorship. Al-Bayan episodes and response to 23 question series. Sponsor now. Gomdi.org/sponsor. Ask Gomdi Live. Ask Gomdi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Gomdi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Gomdi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, gomdi.org/member. Unlock the mysteries of the spiritual realm with our course, Belief in Angels and Divine Books. This captivating course invites you to discover the fascinating world of Islamic theology, where you will explore the profound teachings about angels and sacred scriptures. In this course, you'll learn about the existence, creation, and duties of angels, gaining a deeper understanding of their integral roles in the universe. You'll also explore the history and significance of divine books, including the Quran, Torah, and Bible, while examining the logical reasoning behind belief in these divine revelations. By enrolling in this course, you'll enhance your critical thinking skills, and develop a stronger personal connection to your faith. Whether you're a devout follower seeking deeper knowledge, or simply curious about Islamic theology, this course offers valuable insights that will enrich your spiritual journey and academic pursuits. Don't miss the opportunity to expand your horizons and deepen your understanding of these fundamental aspects of Islamic belief. Sponsor dubbing. Support the English dubbing of our episode through cutting-edge AI technology. Join us in transforming our Urdu content into English, enabling a broader audience, particularly the younger English-speaking generation, to access valuable teachings of Islamic education. Donate now,
gomdi.org/sponsor. GCIL Bookstore. Explore the depths of scholarly thought at GCIL Bookstore, your gateway to a carefully curated collection of Urdu and English literature. Featuring the enlightening works of renowned scholars like Javed Ahmed Ghamdi, our bookstore offers a unique blend of knowledge and inspiration tailored to both avid readers and seekers of truth. Dive into our diverse selection and discover books that challenge the intellect and feed the soul. Shop now at gomdi.org/books. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्तावार सवाल जवाब की नशिस्त को लेकर हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का एक मौजू पर हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था। उस सिलसिला गुफ्तगू की आज तीसरी नशिस्त है। पाकिस्तान के अंदर और तक़सीम पाकिस्तान से पहले मजहबी तब्दीली का एक बहुत बड़ा बयानिया और नैरेटिव लेकर मौलाना सैयद अबुल आला साहब मौदूदी उठे। जमात इस्लामी को उन्होंने वजूद पजीर किया। ये जमात किन सियासी हालात और आलमी उर्फ़ और उस पस मंज़र में वजूद पजीर हुई थी, मौलाना की अपनी फ़िक्र क्या है, मुसलमान उस वक़्त दुनिया के स्टेज पर कहाँ खड़े हुए थे और मौलाना किस नारे को लेकर मुसलमान कौम को बेदार करना चाहते हैं। हमने गाम साहब से पस मंज़र की गुफ्तगू की थी और ये भी जाना था कि तक़सीम हिंद से पहले इस तंज़ीम का रुख और इसका एक नैरेटिव मुख्तलिफ था और तक़सीम हिंद के बाद कुछ और इसमें तब्दीलियाँ आई। कल मैंने मौलाना मौदूदी के एक तबसरे का जिक्र किया था जिन्होंने क़ायद-ए-आज़म की उस बारकतुल्लाह मशहूर तकरीर पे किया था जिसमें वो इसको कौमी रियासत की हैसियत से पेश करते हैं। मौलाना मौदूदी क्या लिखते हैं, इसके बाद हम जानेंगे कि जमात इस्लामी ने तक़सीम पाकिस्तान के बाद क्या लाहे अमल इख्तियार किया। मौलाना लिखते हैं कि अगर क़ायद-ए-आज़म की इस तकरीर को उसके ठेठ लफ्ज़ी मफ़हूम में भी ले लिया जाए तो हमें जज्बात से क़तअ नज़र करते हुए ये गौर करना चाहिए कि उनके इन मलफूज़ात की आइनी हैसियत क्या है। उन्होंने तकरीर ख्वाह सदर मजलिस दस्तूर साज की हैसियत से की हो, गवर्नर जनरल की हैसियत से, बहरहाल किसी भी हैसियत में वो मजलिस दस्तूर साज एक शाहाना इख्तियारात रखने वाले सॉवरन बॉडी को इसका पाबंद नहीं कर सकते कि वो दस्तूर उन्हीं खतूत पर खींचे जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं। रही कौम तो उसने मरहूम को इसलिए अपना लीडर माना था कि उसके कौमी अज़ाइम और मकासद को पूरा करने में रहनुमाई करे, ना कि इसलिए कि कामयाबी के पहले रोज़ ही उस नज़्मुल-ऐन की रस्में तजीज़ व तकफ़ीर अदा कर दें जिसके लिए लाखों मुसलमानों ने अपनी जानें और इज़्ज़तें और जायदादें कुर्बान की थीं। ये बात समझने की है कि किसी बड़े गौर व फ़िक्र की इसमें ज़रूरत नहीं कि जो बात अगस्त 1947 में कही गई अगर कहीं मार्च 1940 में भी कह दी जाती तो पाकिस्तान का नारा 10 करोड़ तो क्या 10,000 मुसलमानों को भी जमा नहीं कर सकता था। कम से कम पाकिस्तान वजूद पजीर हुआ नज़र आता है मौलाना के बयानात से कि अब वो इस मंजिल को जो उनके पेश नज़र है इस रियासत के अंदर हासिल करना चाहते हैं। क्या तब्दीली आई थी जमात इस्लामी का वो जो पूरा का पूरा नैरेटिव था जिसको दुनिया में मुखातिब किया जा रहा था, अब वो एक रियासत के अंदर एक निज़ाम और एक इक़्तिदार के उसूल की जंग बन गया। ये बयानिया जब वजूद पजीर हुआ तो बर्र सग़ीर अंग्रेज़ों का महकूम था। उसमें मुसलमान अगरचे बड़ी तादाद में थे लेकिन ये वाज़ेह था आज़ादी हासिल हुई तो जमहूरी उसूल पर इक़्तिदार असलन हिंदुओं ही के पास होगा। यही चीज़ कशमकश का बाइस भी बनी। इसी चीज़ को सामने रख कर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने 14 निकात तरतीब दिए। उसमें भी मकसूद ये था कि मुसलमानों को जो सूरत हाल पेश आने वाली है वहाँ ऐसा ना हो कि वो अक्सरियत के इस्तिबदाद का निशाना बन जाए, उनके हुकूक महफूज किए जाएं। आम हालात में तो यही होता है ना कि आप एक मुल्क के शहरी हैं, बराबर के शहरियों की हैसियत से जिस तरह बाकी लोग राय देंगे, वोट देंगे, अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, इसी तरह आप भी मुंतखब कर लेंगे। उसमें नतीजा क्या निकलता है ये हमें मालूम है
کہ جمہوریت میں اور خاص طور پر جس طرح کا جمہوری طریقہ بر صغیر میں اپنائے جانے کی توقع تھی، یہ ضروری نہیں تھا کہ آبادی کے لحاظ سے نمائندگی ہو جائے۔ چنانچہ ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھ کر مسلمانوں کی پوری قیادت بہت سے معاملات پر غور و فکر کر رہی تھی، ان کے بارے میں تجاویز ترتیب دے رہی تھی۔ خود مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے اپنی کتاب مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش میں ایک پورا باب آخر میں لکھا ہے، جس میں اپنی تجاویز انہوں نے پیش کی ہیں کہ اس مسئلے کا یہ حل ہو سکتا ہے، یہ حل ہو سکتا ہے، یہ حل ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں جو لائے عمل انہوں نے بنایا تھا، اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں تھی، یعنی وہ کسی سیاسی صورتحال سے متعلق کیے بغیر بھی وہاں اپنی جدوجہد جاری رکھ سکتے تھے۔ اگر ہندوستان اسی طرح آزاد ہو جاتا، ایک متحدہ حکومت قائم ہوتی، اس میں مسلمان بھی اسی طریقے سے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتے، ان کو کوئی اقتدار حاصل ہونے کی توقع نہیں تھی، یعنی اس طرح کا اقتدار جیسے کہ ایک آزاد مملکت میں حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ وہاں یہ بالکل صحیح تھا کہ وہ اپنے لائحہ عمل کے مطابق ایک نئی دنیا پیدا کریں۔ وہ ایک نئی دنیا پیدا کر رہے تھے، ایک نئی جماعت، ایک ایسی جماعت جو پیغمبروں کے طریقے پر اپنے ایمان کا شعور پیدا کرتی ہے، اس شعور اور اس احساس کے ساتھ اپنی سیرت و کردار کی تعمیر کرتی ہے، اور پھر جس طرح کے وہ بیان کرتے تھے، وقت آ جاتا ہے کہ وہ اپنی منظم قوت سے اقتدار حاصل کرے، چنانچہ وہ اقتدار بھی حاصل کرے گی۔ یہ پہلے دن سے بالکل واضح تھا، لیکن بر صغیر میں اس کا موقع کب آئے گا، وہ جماعت اتنی منظم کب ہوگی، اس میں کون لوگ شامل ہوں گے، کیا فی الواقع اس کو یہ قوت حاصل ہو جائے گی، جب وہ قوت حاصل ہوگی تو وہاں کیا اسباب ہوں گے، یہ ساری چیزیں تاریخ کے پردے میں تھیں۔ اس وقت اگر وہ اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں سوچتے تو اس کے کوئی محرکات نہیں تھے۔ چنانچہ ہم عملاً بھی دیکھتے ہیں کہ جب تقسیم ہو گئی تو جماعت اسلامی ہند کو اس طرح کی مشکل پیش نہیں آئی جس طرح کی ان کو یہاں پیش آ گئی۔ وہ جب پاکستان میں آ گئے تو اب پاکستان کیا تھا؟ پاکستان تو ایک آزاد مملکت تھی، یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت تھی، اور پاکستان کی تحریک میں جیسے کہ آپ نے پڑھ کے سنایا، اسلام کو دین کی حیثیت سے بہت کچھ موضوع بحث بنایا گیا تھا۔ یہ تاثر بھی لوگوں کا تھا کہ اب تو گویا ہماری ایک آزاد حکومت قائم ہو رہی ہے، ہم اس کو ایک اسلامی حکومت بنائیں گے۔ اسی طرح کے نعرے بھی اس دوران میں لگائے گئے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ سب لوگوں کا کم و بیش تجزیہ یہ تھا کہ اگر یہ اسلام، دین اور اسلامی مملکت، اسلامی حکومت، اس طرح کے معاملات لوگوں کے سامنے نہ ہوتے تو وہ آسانی سے تقسیم پر راضی نہیں ہو سکتے تھے۔ یعنی ہمارا ایک الگ ملک ہونا چاہیے، یہ اپنی جگہ ایک بڑی چیز ہے اور لوگ اس کے لیے اپنے اندر تحریک محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ایک مسلمان قوم کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ تمہارا ملک اسلام کا قلعہ بنے گا، اس میں تم اپنی مرضی سے اپنے دین پر عمل کر سکو گے، تم اس کو ایک اسلامی حکومت یا اسلامی مملکت بنا سکو گے، تو ان کے جذبات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا، پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد اب یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے اسی لائے عمل کو اگر جاری رکھیں۔ وہ لائے عمل تو نظر آ رہا تھا کہ وہ صدیوں پر محیط ہے، یعنی کوئی 2 دن میں 4 دن میں معجزات تو ہر جگہ ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایک نئی آواز کو قبول کر لے، اس پر لبیک کہے، اس کے تحت اپنے آپ کو جمع کر لے، پھر اس طرح منظم ہو جائے اور ایک نئی امت بن کر کھڑی ہو جائے، اور اس کے بعد وہی مراحل پیش آئیں جو پیغمبروں کی دعوت میں پیش آتے رہے ہیں۔ ایک ملک بن گیا ہے، اس میں مسلمان ہیں، مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے، اس ملک کو بھی اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے، تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب شاید یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ یہاں حکومت کی طاقت کو بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی مقصد تو وہی ہے، اللہ کے دین کا غلبہ قائم ہونا چاہیے۔
ان کی اگر پوری تعبیر کا بھی اعادہ کر لیں کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے، یہ نظام زندگی اپنے قیام کا، اپنی برتری کا، اپنے تفوق کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی مشن ہمارے سپرد کیا ہے، ہمیں ہر حال میں اس نظام کا غلبہ خدا کی زمین پر قائم کرنا ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ خدا کی زمین پر صالحین کے ذریعے سے خود خدا کی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ خدا کی حکومت یعنی خدا کے قانون کی حکومت، اسی کو حکومت الہیہ سے بھی تعبیر کیا گیا۔ میں اس وقت کوئی نقد نہیں کر رہا، یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے ہاں یہ بنیادی بات ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں تو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں اب انتخابات ہونے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بادشاہت قائم ہو گئی ہے، انتخابات ہونے ہیں تو مختلف جماعتیں اپنا منشور لے کے سامنے آئیں گی۔ اس میں اس کا امکان کیوں نہیں ہے کہ مسلمان قوم جس نے اس جذبے کے ساتھ یہ ملک بنایا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا ہے اور ایک بڑی تحریک اٹھی ہے اور لوگ بہت قربانیاں دے کر آئے ہیں، ان کو اپنے گھر بار چھوڑنا پڑے ہیں، انہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑی ہیں، ان کے بچے اس میں مارے گئے ہیں، ان کی عورتیں اس میں اغوا ہوئی ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں جب وہ دین کے لیے اور اسلام کے لیے ایک مملکت بنانے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس جذبے کو اب اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیوں نہ کیا جائے، ان کے سامنے یہ چیز ہے۔ تو بہت غور و خوض کے بعد انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ ہمارے جو نکات ہیں وہ کیا ہیں، یعنی یہ کہ ہم لوگوں کے سامنے اسلام کی شعوری دعوت پیش کریں گے، ان کو تجدید ایمان کی دعوت دیں گے۔ وہ جب اس دعوت کو قبول کر کے ہمارے ساتھ آئیں گے تو جس ایمان کا انہوں نے اظہار کیا ہے اس کے مطالبات ان کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی بھی اگر آپ جماعت اسلامی کے دستور کا مطالعہ کریں تو اس کی ابتدا میں نکات کی صورت میں غالباً 30 سے زیادہ مطالبات ہیں جو انہوں نے لکھ دیے ہوئے ہیں۔ ہم وہ ان کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی تربیت کریں گے اور ان کی تعلیم کا بندوبست کریں گے اور ان کو ایک منظم طاقت بنا دیں گے، یعنی ایک ایسی اقلیت جو اگرچہ اقلیت ہے لیکن وہ دنیا پر حکومت کرنے کے جذبے کے ساتھ اٹھے گی، اور پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ فساق و فجار کے ہاتھ سے دنیا کا نظم لے لیا جائے۔ اس میں انہوں نے یہ چاہا کہ ایک نقطے کا اضافہ کر دیا جائے، اور وہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس کام کو معطل کر رہے ہیں یا اس کام کو چھوڑ رہے ہیں، جس طرح کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے تو اصلاح عمل کو، اصلاح عمل میں نے ایک خاص مفہوم میں کہا ہے، یعنی ان کے پیش نظر بھی اسی طرح ایک حزب اللہ کو بنانا تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے یہ آواز لگائی تھی۔ خود مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے ایک موقع پر یہ کہا کہ ابوالکلام کا انقلاب حال اس صدی کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ ان کے انقلاب حال کا نتیجہ تو ہوا کہ انہوں نے اس کام کو بالکل چھوڑ دیا اور اس کے بعد باقاعدہ ایک سیاسی جماعت ہی کی قیادت کو اپنا اصل لائق عمل بنا لیا، جیسے کہ وہ کانگریس میں رہے بعد میں۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ کیا کہ وہ کام تو ہم کریں گے، یعنی اسی طرح دعوت دیں گے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی دعوت دیں گے، غیر مسلموں کو بھی دعوت دیں گے، اسی طرح لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کریں، ان کے سامنے دین کے ایمان کے مطالبات رکھیں گے، ان کو یہ سمجھائیں گے کہ انہیں اپنی تعمیر کس طرح کرنی ہے، اپنی تربیت کس طرح کرنی ہے، اور انہیں منظم بھی اسی طریقے سے کریں گے۔ اس لائے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ کوشش بھی کریں گے کہ اگر یہاں انتخابی سیاست کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے تو اس میں لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اس لمبے لائے عمل کا انتظار کرنے کی بجائے اگر صالحین کو ابھی اقتدار دے دیں تو وہ کام جو ہم زمین پر بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں وہ آسمان پر بیٹھ کر کریں گے، یعنی اس کے نتیجے میں حکومت ہمارے پاس ہوگی، اس کے ادارے ہمارے پاس ہوں گے، اس کے وسائل ہمارے پاس ہوں گے۔ مسلمان قوم اس جذبے سے سرشار ہے، اس نے اسی مقصد سے یہ ملک لیا ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں اسلامی حکومت ہو۔ اور پھر یہ کہ جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تھا وہ تو یہ جانتے ہی نہیں ہیں اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے۔ مسلم لیگ کے لوگ اسی طرح کے تھے۔ ہم لوگ نہ صرف یہ کہ یہ جانتے ہیں بلکہ ہمارے ہاں اس سیرت کے، اس کردار کے لوگ موجود ہیں، تو مسلمان قوم یہ کیوں نہیں کرے گی کہ جب اس نے دین کے لیے یا اسلام کے لیے یہ ملک لیا ہے تو ہم اگر میدان میں آئیں گے تو پہلے اگر ان کو اس نے اپنا قائد بنایا جو اسے ملک لے کے دے سکتے تھے، تو اب تو اس کا لازمی نتیجہ ہے
کہ وہ ان کو اپنا قائد بنائے گی جو اس کو اسلامی مملکت بنا سکتے ہیں۔ جی تو یہ خلاصہ ہے اصل میں ان کے استدلال کا۔ اس کے ساتھ انہوں نے بتدریج اس اگلے نقطے کا بھی اضافہ کر لیا، یعنی ایک لحاظ سے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کام بھی جاری رہے اور اس کے ساتھ سیاسی جدوجہد یا انتخابی سیاست میں بھی جماعت اسلامی حصہ لینے کی تیاری کرے۔ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور اس میں وہ پوری طرح مخلص ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ موقع سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو ہم بڑی غلطی کریں گے۔ ایک ملک بن گیا، مسلمان قوم اس وقت ایک بڑا غیر معمولی جذبہ اپنے دل میں رکھتی ہے، اس کی ضرورت ہے مسلمان قوم کی کہ اسلام کے جاننے والے اور اس پر عمل پیرا ہونے والے لوگ سامنے آئیں۔ یہ ہم کسی جرم کا ارتکاب کر بیٹھیں گے کہ ہم ان کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کریں۔ تو ہمارے پاس وہ ایک منظم جماعت موجود ہے، اگرچہ وہ بہت چھوٹی ہے ابھی، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم قوم کی امیدوں پر پورا اتر سکتے ہیں۔ اس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ انہوں نے کیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا لائے عمل بالکل تبدیل کر دیا، یا جو وہ پہلے کام کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیا، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کام تو کر رہے ہیں اور ہم وہ کام کرتے رہیں گے، ہم اس کو معطل نہیں کر رہے، ہم اس کے ساتھ ایک اور کام کا اضافہ بھی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ میں نے ان کا استدلال آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہاں سے در حقیقت انہوں نے اس مشکل کا سامنا کرنے کے لائے عمل کو اختیار کیا ہے جو انہیں پاکستان کے بننے کے بعد پیش آ گئی۔ نقطہ بڑا باریک نقطہ تھا، اور بالعموم اس طرح کی جو فکری جدوجہد ہوتی ہے اس کے اندر کہیں آپ کو شفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، لوگ صحیح محل نہیں سمجھتے اس کا۔ غامدی صاحب نے ایک بڑی ہی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی کہ کیسے ایک بڑا مفکر اپنی اسٹریٹجی میں مقاصد اس کے وہی ہیں، اس کے لیے ایک تدبیر کو استعمال کرتا ہے، نہ کہ اس کا مقصد اصلاً وہ چیز بن جاتی ہے۔ اچھا غام صاحب، یہ کام کرنا شروع کیا دین کے ایک عظیم مفکر، ایک دائی، ایک معلم، قرآن مجید کے اوپر، حدیث کے اوپر، فقہ، تفسیر، امت کی علمی روایت پر نظر رکھنے والے ایک بڑے عالم نے، جس نے دین کی بنیاد پر تجدید و احیاء کا بیڑا اٹھایا، اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا کہ بھائی اس دین کو میں نے ریلیونٹ کرنا ہے دنیا کے لیے، اور ایک نظام کی صورت میں نافذ بھی کرنا ہے۔ مقابل میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ تو ذمہ دار ہیں، وہ اس عہد کے بڑے بڑے رؤساء ہیں جو سیاست کی منازل کو طے کرتے کرتے پرکھوں کے اس سفر کو لے کر یہاں پہنچے ہیں۔ اس میں یہ مولوی مزاج لوگ کھڑے ہو گئے، ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے ملک بنایا، پھر انگریزوں کی تعلیم یافتہ بیوروکریسی موجود ہے۔ اس سب میں کس مشکل کا سامنا کرنا پڑا ایک مذہبی پس منظر کے لوگوں کو جدید عہد کی سیاسی پارٹی کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی؟ اس میں میرا خیال یہ ہے کہ مجھے پھر نقد کر کے آپ کو بتانا پڑے گا کہ غلطی کیا ہوئی ہے۔ زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا مؤخر کر لیں، ٹھیک، یعنی ان کو مشکل کیا پیش آئی ہے، حالات کیا درپیش ہے، نتیجہ کیا نکلا، اس میں ظاہر ہے کہ ان کی اس پوری بات پر نقد ہوگا۔ زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم پھر ان کی تاریخ کو تھوڑا سا اور سمجھ لیں کہ ایک طرف ان کے سامنے اپنا لائے عمل ہے، دوسری جانب وہ چاہتے ہیں کہ جو موقع ملا ہے اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قوم اس وقت ایک جذبے سے سرشار ہے۔ ہم اگر میدان میں آتے ہیں تو منطقی لحاظ سے دیکھیے نا کہ جب قوم اسلام چاہتی ہے تو وہ انہی لوگوں کا انتخاب کرے گی جو اسلام کا شعور رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور جن کی سیرت اور کردار میں اسلام نظر آتا ہے۔ ٹھیک، یہ انہوں نے مقدمہ قائم کیا ہے۔ اس پر خود ان کی اپنی جماعت میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ اس میں دو نقطہ ہے نظر بتدریج سامنے آنے لگ گئے۔ ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ سب کرنے کے نتیجے میں ہم اپنی راہ کھوٹی کر بیٹھیں گے۔ جو لائے عمل ہم نے اختیار کیا ہے اس میں ایک قبل از وقت اقدام ہوگا جس کے بہت برے نتائج نکلیں گے، اور دوسری جانب وہ اور ان کے ساتھ ظاہر ہے ایک بڑی تعداد یہ خیال کرتی تھی کہ پاکستان میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور تقسیم نے جو صورتحال پیدا کر دی ہے اس میں اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں، یہ ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اس میں اگر کچھ مسائل بھی پیش آئیں گے یا ہمارے اپنے لائے عمل کو کچھ نقصان بھی پہنچے گا تو اس میں فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے مقابل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے خود اس سوال کا جواب دیتے ہوئے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ان کی کتاب اسلامی ریاست کے بالکل آخر میں بتایا ہے کہ اس وقت ہم ایک تجربہ کرنے جا رہے ہیں،
ہمارا جو لائے عمل رہا تھا اس سے پہلے، جس کو ہم بیان کرتے رہے ہیں، ہم نے وہ لائے عمل چھوڑ نہیں دیا. ہم ایک تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی قوم کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں. ہم یہ موقع دیں گے اور یہ تجربہ کریں گے. اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے. یعنی کیا لازم ہے کہ صدیوں کا سفر کر کے منزل تک پہنچا جائے؟ اگر منزل اس طرح آسانی سے مل سکتی ہے تو کون احمق صدیوں کا سفر اس کے مقابل میں اختیار کرے گا؟ ہم یہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں. ناکامی ہو گئی تو ہم اپنے پرانے طریقے کی طرف لوٹ جائیں. یہ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں بیان کر دیا، اور انہی الفاظ میں کم و بیش میں نے خلاصہ آپ کو بتایا ہے، اپنی بات بیان کر دی. لیکن یہ بات اسی طرح رہی یہاں تک کہ انتخابات کا موقع آ گیا. اور انتخابات کا موقع آیا کہ ظاہر ہے جو لائے عمل تیار کیا گیا تھا، زیادہ لوگ انہی کے نقطہ نظر کے حامی تھے، اور باقی لوگ بھی اپنی بات کہہ رہے تھے، لیکن کوئی بغاوت کی صورتحال نہیں تھی. جماعت اسلامی نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ انتخابات لڑے گی. ان انتخابات کے لیے جماعت کی جیسی کچھ بھی اس وقت قوت موجود تھی وہ میدان میں اتار دی گئی، اور جتنے لوگ بھی ان کے پاس موجود تھے ان میں سب لوگوں سے انہوں نے یہ تقاضا کیا کہ وہ لوگوں کو ووٹ کی اہمیت بتائیں، قوم کو اس کی اصل منزل کی یاد دہانی کریں، پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، لوگ کہیں اس کو فراموش نہ کر دیں. ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اور ان کے دماغوں میں اس کی یاد تازہ کریں. اس میں ہمارے جلیل القدر استاد امام امین حسن اصلاحی کو بھی انتخابات میں کھڑا ہونے کے لیے کہا گیا. تو وہ خود بیان فرماتے تھے کہ جب مجھے بھی یہ کہا گیا تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھ سے ناموزوں آدمی تو ماں نے زمین پر کبھی جنا ہی نہیں اس مقصد کے لیے، تو یہ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ لیکن جب بتایا گیا کہ نہیں امیر المومنین کا حکم ہے، وہ ایسے ہی یاد کرتے تھے ان کو، تو میں نے کہا اچھی بات ہے بھائی. تو مجھے بھی کھڑا کر دیا گیا. اور اس وقت کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ اب کہیں حلقے میں بھی جانا ہوگا اور کوئی تقریر بھی کرنی ہوگی، لیکن بعد میں آ کے یہ بتانا شروع کیا کہ ایک بار تو کم سے کم اپنے حلقے میں چلے جائیے. تو خیر کہتے ہیں کہ میں آمادہ ہو گیا، اور میں جب گیا تو وہاں لوگ جمع تھے. میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے یہ کہا کہ حضرات مجھ پر خدا کی اور خدا کے فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہو اگر میں آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آیا. میں تو آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ووٹ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورت فکری قیادت الیکشن لڑنے آ گئی. اور ادھر مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اس طرح پیش کر رہے تھے بات کو کہ ایک طرف قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے جو میں نے پیش کر دیا ہے، دوسری طرف مولانا اسماعیل تھے جو اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے تھے. اہل حدیث نے جو بڑے علماء پیدا کیے ہیں ان میں یہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا داؤد غزنوی تھے، مولانا اسماعیل تھے، بڑی غیر معمولی شخصیات تھیں، تو ان کو بھی کھڑا کیا گیا تھا. تو وہ پہلا تجربہ آپ جانتے ہیں کہ اس درجے میں ناکام ہوا کہ لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی، یعنی کسی نے التفات ہی نہیں کیا. سیاسی صورتحال ایک طوفان کی طرح آتی ہے اور وہ سب کچھ بہا کے لے کے چلی جاتی ہے. تو یہی نتیجہ نکلا. جب نتیجہ یہ نکلا تو اب گویا بحث مباحثے نے سنجیدہ صورت اختیار کر لی، اور اس سنجیدہ صورتحال میں لوگوں نے ایک اور پہلو سے بھی اس پر تنقید کی کہ ہم نے صرف ایک غلطی نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ جو سرمایہ ہم نے جمع کیا تھا اور جس کی ہم نے تربیت کی تھی، جس کو ہم نے ایک خاص سیرت اور کردار میں ڈالا تھا، وہ بھی ضائع کر بیٹھے. صاحب اس الیکشن کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس میں سب لوگ یہ کھڑے ہوئے تھے. بالکل شکست ہو گئی. میں نے آپ کو بتایا ضمانتیں ضبط ہو گئی لوگوں کی. یعنی صورتحال یہ اس میں تو کوئی امکان ہی نہیں تھا نا. یعنی دنیا کی جو سیاسی حقیقتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہوتی ہیں. آپ کے جذبات جو بھی ہوں، آپ جو منطق بھی اختیار کر لیں، گھر میں بیٹھ کے جو لائے عمل بھی بنا لیں، نتیجہ تو وہی نکلنا تھا جو دنیا میں نکلا کرتا ہے. تو ضمانتیں ضبط ہو گئی. یعنی ووٹ کیا ملنے تھے، مودودی بھی ہار گئے. نہیں وہ تو کھڑے نہیں ہوئے، کبھی بھی نہیں کھڑے ہوئے. تو میں خیر بیان کر رہا تھا کہ یہ صورتحال جب پیدا ہوئی تو اس کے بعد وہ بحث سنجیدہ ہو گئی، اور اس میں پھر یہ پہلو بھی شامل ہو گیا. چنانچہ پھر ایک جائزہ کمیٹی بنائی گئی شورا کی سطح پر کہ یہ دیکھا جائے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے. اس جائزہ کمیٹی کی رپورٹ جب پیش ہوئی تو وہ ساری کی ساری اس لائے عمل کے خلاف. یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ لائے عمل تبدیل کر دیا جائے، لیکن جو تصویر سامنے آئی وہ تصویر ایسی ہی تھی. یہ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ صرف لائے عمل کی غلطی نہیں ہوئی بلکہ اس کے ساتھ اس طرز عمل کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے جو اس سے پہلے ہم اختیار کیے ہوئے تھے. یعنی یہ تصویر سامنے آ گئی. چنانچہ اس کے نتیجے میں
پھر مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی نے اس جائزہ کمیٹی کے ارکان کے خلاف ایک اقدام کیا. وہ اقدام ہے جس نے جماعت اسلامی میں ایک بڑا خلفشار پیدا کر دیا، اور مولانا امین احسن اصلاحی بھی اس کے نتیجے کے طور پر. لیکن اس کے بعد بہت سے واقعات ہیں، اگر ان واقعات کو پڑھنا ہو تو اس کو ہمارے بزرگ ڈاکٹر اسار احمد صاحب نے نقض غزل میں لکھ دیا. اس کتاب کا عنوان تھا نقض غزل. قرآن مجید میں وہ ایک آیت ہے نا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس بوڑھی عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے سارا دن سوت کاتا اور پھر خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو اس کی پوری داستان انہوں نے لکھ دی ہے. اس پہ کیا ہوا، معاشی ووٹ میں کیا ہوا، کس طرح کی قراردادیں آئیں، کون لوگ میدان میں آئے، کس طرح کی صورت ہوئی. بہرحال آخری نتیجہ یہی نکلا کہ وہ لوگ جو اصلاح عمل کو غلط سمجھتے تھے، اس کو روکنا چاہتے تھے اور اس کو شورا کی طاقت سے روکنا چاہتے تھے، وہ ارکان کی عمومی قوت سے شکست بھی کھا گئے. اور مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی کے طرز عمل سے بھی انہوں نے یہ اندازہ کیا کہ وہ اسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں. چنانچہ آہستہ آہستہ اپنے اپنے طریقے سے اور اپنے وقت پر لوگ علیحدہ ہوتے چلے گئے، اور پھر مولانا کے لیے یہ موقع نکلا کہ وہ یکسوئی کے ساتھ اصلاح عمل پر مزید آگے بڑھے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا، تصویر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک بڑا مفکر ایک نظریہ لے کے اٹھا، تقسیم پاکستان ہوئی، کچھ عملی چیلنجز کا اس کو سامنا کرنا پڑا، اپنی اسٹریٹجی کو اس نے بدلا، تو خود اس کی اپنی تنظیم میں ناکامی کے بعد آگے معاملہ کیسے بڑھتا ہے انشاءاللہ سب کو زیر بحث لے کر آئیں گے. غام صاحب نے بھی ایک چیز کا یہاں پر ذکر کیا تھا کہ مولانا مودودی نے اپنی اسٹریٹجی کی اس تبدیلی کو اور ایک میتھڈ اور لاہ عمل کو اسلامی ریاست اپنی کتاب میں بیان کیا. میں انہی کی زبانی وہ اقتباس پڑھ کے پروگرام کا خاتمہ کروں گا. مولانا سے جب یہ پوچھا گیا کہ جو موجودہ اسٹیٹ اسٹرکچر ہے اس کو اکھاڑ کر مسلم اسٹیٹ کو وجود میں لانے کا جو راستہ خون کے لالہ زاروں سے ہو کے گزرتا ہے، اگر اس میں کامیابی نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا. تو مولانا لکھتے ہیں کہ بلا شبہ ایسی حالت میں جبکہ غیر اسلامی اسٹیٹ ہماگیر ہو، اس حالت کی بنسبت جبکہ فاسد سماجی نظام بالکل ابتدائی نوعیت کا ہو، بہت کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے، اور اس کے لحاظ سے طریقہ کار میں بھی کم از کم صورت کے لحاظ سے تغیر کرنا ضروری ہے. لیکن اصولی حیثیت سے یہ طریقہ کار میں کسی تغیر کی ضرورت نہیں ہے. اصولی طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے ہم اپنی دعوت پیش کریں گے، پھر ان لوگوں کی جو ہماری دعوت پر لبیک کہیں منظم کرتے چلے جائیں گے. پھر اگر رائے عامہ کی موافقت یا حالات کی تبدیلی سے کسی مرحلے پر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ موجود الوقت دستوری طریقوں سے ہی نظام حکومت کا ہمارے ہاتھوں میں آ جانا ممکن ہوا، تو ہمیں توقع ہے کہ ہم سوسائٹی کے اخلاقی، تمدنی، سیاسی اور معاشی نظام کو اپنے اصول میں ڈھال سکیں گے. تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی تعامل نہ ہوگا، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی واسطہ ہے اپنے مقصد سے ہے، نہ کہ کسی خاص طریقہ کار سے. لیکن اگر پرامن ذرائع سے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، لیکن اگر پرامن ذرائع سے جوہر اقتدار، سبسٹنس آف پاور ملنے کی توقع نہ ہو تو پھر ہم عام طریقے پر دعوت جاری رکھیں گے اور تمام جائز شرعی ذرائع سے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں گے. مولانا کا اقتباس ہم نے پڑھا. آگے معاملہ کیا ہوا، جماعت اسلامی میں دو نظریاتی گروہ بن گئے، اور پھر اس کے بعد عملی لحاظ سے زمین پہ کیا ہوا، سب کچھ انشاءاللہ زیر بحث لے کر آئیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, gomdi.org/member. Unlock the mysteries of the spiritual realm with our course, Belief in Angels and Divine Books. This captivating course invites you to discover the fascinating world of Islamic theology, where you will explore the profound teachings about angels and sacred scriptures. In this course, you'll learn about the existence, creation, and duties of angels, gaining a deeper understanding of their integral roles in the universe. You'll also explore the history and significance of divine books, including the Quran, Torah, and Bible,
while examining the logical reasoning behind belief in these divine revelations. By enrolling in this course, you'll enhance your critical thinking skills and develop a stronger personal connection to your faith. Whether you're a devout follower seeking deeper knowledge or simply curious about Islamic theology, this course offers valuable insights that will enrich your spiritual journey and academic pursuits. Don't miss the opportunity to expand your horizons and deepen your understanding of these fundamental aspects of Islamic belief. Sponsor dubbing. Support the English dubbing of our episode through cutting-edge AI technology. Join us in transforming our Urdu content into English, enabling a broader audience, particularly the younger English-speaking generation, to access valuable teachings of Islamic education. Donate now, gomdi.org/sponsor. GCIL Bookstore. Explore the depths of scholarly thought at GCIL Bookstore, your gateway to a carefully curated collection of Urdu and English literature. Featuring the enlightening works of renowned scholars like Javed Ahmed Ghamdi, our bookstore offers a unique blend of knowledge and inspiration tailored to both avid readers and seekers of truth. Dive into our diverse selection and discover books that challenge the intellect and feed the soul. Shop now at gomdi.org/books. Discover the true essence of jihad in Islam with our enlightening course, What is Jihad in Islam?, presented by the esteemed scholar Dr. Shehzad Salim. The course dives deep into the core principles and ethical boundaries of jihad, unraveling its historical significance and spiritual dimensions. Join us as we explore 10 comprehensive modules covering everything from the permission for jihad and its obligations, to the ethical limits and ultimate goals. Understand the divine support, the treatment of captives, and the handling of spoils of war, all through the lens of Islamic teachings. Whether you're a student, researcher, or someone keen on deepening your knowledge, this course offers invaluable insights, dispelling myths and providing a balanced perspective on this crucial topic. Enroll now and embark on a journey to uncover the profound wisdom and nuanced understanding of jihad in Islam. Sponsor an episode. Producing, editing, and streaming each session's episode requires significant dedication and hard work. By sponsoring episodes, you're making a meaningful and enduring impact. Furthermore, you can choose to dedicate your sponsorship in honor or memory of someone special, giving a unique and personal significance to your support. Opportunities for sponsorship. Al-Bayan episodes and response to 23-question series. Sponsor now. gomdi.org/sponsor. Ask Ghamdi Live. Ask Ghamdi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamdi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamdi and directly ask questions, you do not need to wait any longer.
Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, gomdi.org/member. Unlock the mysteries of the spiritual realm with our course, Belief in Angels and Divine Books. This captivating course invites you to discover the fascinating world of Islamic theology, where you will explore the profound teachings about angels and sacred scriptures. In this course, you'll learn about the existence, creation, and duties of angels, gaining a deeper understanding of their integral roles in the universe. You'll also explore the history and significance of divine books, including the Quran, Torah, and Bible, while examining the logical reasoning behind belief in these divine revelations. By enrolling in this course, you'll enhance your critical thinking skills and develop a stronger personal connection to your faith. Whether you're a devout follower seeking deeper knowledge or simply curious about Islamic theology, this course offers valuable insights that will enrich your spiritual journey and academic pursuits. Don't miss the opportunity to expand your horizons and deepen your understanding of these fundamental aspects of Islamic belief. Sponsor dubbing. Support the English dubbing of our episode through cutting-edge AI technology. Join us in transforming our Urdu content into English, enabling a broader audience, particularly the younger English-speaking generation, to access valuable teachings of Islamic education. Donate now, gomdi.org/sponsor. GCIL Bookstore. Explore the depths of scholarly thought at GCIL Bookstore, your gateway to a carefully curated collection of Urdu and English literature. Featuring the enlightening works of renowned scholars like Javed Ahmed Ghamdi, our bookstore offers a unique blend of knowledge and inspiration tailored to both avid readers and seekers of truth. Dive into our diverse selection and discover books that challenge the intellect and feed the soul. Shop now at gomdi.org/books.